अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम शुरू करेंगे सूरतुल अनआम आयत नंबर 19 से। थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने पीछे ख़त्म किया था। देखिए, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि सबसे बड़ी और खुली वाज़ेह कामयाबी क़यामत के दिन क्या होगी। उस शख्स के लिए जो अजाब से बचा लिया जाएगा, अल्लाह के अजाब से बचा लिया जाएगा, यही उसकी सबसे बड़ी खुली कामयाबी होगी। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि अल्लाह ताला अगर किसी को तुम में से के किसी को ज़रर पहुंचाना चाहता है, तुमको पूरी दुनिया भी मिल जाए तो तुम्हें ज़रर नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें, जिसका मैं ये अब अपने अल्फाज में बता रही हूँ, जिसका लेसन, टेक होम लेसन ये था ना, कि अगर पूरी दुनिया भी मिलकर अगर तुम्हें को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और फिर उसके बाद क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है और वो अपने बंदों पर गालिब है और दाना है, बड़ा बाखबर है। आज हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। कुल कह दीजिए, अय्यु कौन, शैइन चीज है, अकबरू बड़ी, शहादतन गवाही में। यहाँ पे जो रूट लेटर्स हैं ये 4 रूट लेटर्स हैं, मतलब 3 से ज्यादा। और ये दूसरा इसका दूसरे वजन में आता है, जो अफ़आलू के वजन में। कुल कह दीजिए, अल्लाहु अल्लाह, शहीदुम गवाह है, बैनी दरमियान मेरे, व बैना और दरमियान कुम तुम्हारे, व और उहया वही किया गया है, ईता इलैया तरफ या मेरी, हादा ये अल कुरान कुरान, ली ताके, उन्ज़िरा मैं डराऊं, तुमको, भी साथ ही इसके यानी कि इस कुरान के जरिए, व और मन जिसको बलागा पहुंचे, क्या पहुंचे, कुरान पहुंचे। आ क्या, इन्ना कुम क्या तुम, लतशहदूना गवाही देते हो, अन्ना ये के, मा साथ, अल्लाह ही अल्लाह के, आलिहतन माबूद उखरा और हैं। कुल कह दीजिए, ला नहीं, अशहदु मैं गवाही देता, कुल कह दीजिए, इन्नमा सिवाय इसके कि नहीं, वो इलाहुन माबूद है, वाहिदुन अकेला है, व और इन्ना बेशक, नी मैं, इन्ननी बेशक मैं, बरी बेजार हूँ, मिम्मा उस चीज से के तुश्रिकून तुम शिर्क करते हो या शरीक लाते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया कि इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर करीने इंसाफ किसकी शहादत है। कह दो वो अल्लाह ही है, मुझ में और तुम में गवाह। और ये कुरान मुझ पर इसलिए उतारा गया है कि इसके जरिए से तुमको और जिस शख्स तक ये वो पहुंच सके आगाह कर दूं। क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ और भी माबूद है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो मैं तो ऐसी शहादत नहीं देता। कह दो कि वही एक माबूद है और जिनको तुम लोग शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। तो आपको पता है ना कि ये मक्का के लोग जो थे वो अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन अल्लाह ताला को वाहिद नहीं मानते थे, राइट। और अल्लाह ताला बुतों को अल्लाह ताला का शरीक चढ़ाते थे। दूसरा, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकारी थे। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते थे।
کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہمارے میں پیدا ہوئے اور بڑے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ پہ نبوت آتی ہے، کہ میں نبی ہوں۔ وہ اس بات کے انکاری تھے، اور تو اسی بات پہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کے سردار جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کے سوا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے؟ ہمیں کوئی شخص نہیں ملا جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ ہم نے یہود و نصارہ سے بھی آپ کے رسول ہونے کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں تو آپ کی نبوت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی گواہی کون دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے کس کی ہے؟ اللہ کی شہادت ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہہ دو کہ اللہ ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ تو اس سے بڑی تو کوئی شہادت ہو نہیں سکتی، رائٹ؟ اور یہ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو وارن کروں، اور ان لوگوں کو بھی وارن کروں جن تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تبلیغ کرو خواہ ایک آیت ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس ہدایت اور علم کو دے کر مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے۔ پہلی مثال دی کہ اس بارش کی طرح کہ جس سرزمین پہ یہ بارش پڑتی ہے وہ سرزمین زرخیز سرزمین ہے، اور وہ ایک دم سے اپنا زرخیز ہو جاتی ہے اور اپنا پھل اگاتی ہے اور اپنا سبزہ وغیرہ اگاتی ہے۔ اور دوسری زمین وہ ہے کہ جو زرخیز نہیں ہے لیکن اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس میں پانی ٹھہر جاتا ہے اور پھر جمع ہو گیا، اور اللہ نے اس پانی کو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا، لوگوں نے بھی پانی پیا اور انہوں نے اپنے مویشیوں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی پانی دیا۔ اور تیسری سرزمین ایسی سرزمین ہے جس پر بارش ہوئی لیکن وہ بنجر تھی، نہ اس نے پانی جمع کیا اور نہ ہی کچھ اگایا۔ اسی طرح پہلے شخص کی مثال اس شخص کی طرح، اس زمین کی طرح ہے جس کے پاس میرا دین پہنچا اور اس نے اس دین کی تعلیم حاصل کی، اور اللہ نے جو مجھے دین دے کر بھیجا ہے اس سے اس نے نفع حاصل کیا۔ دوسری سرزمین اس شخص کی طرح، وہ شخص اس سرزمین کی طرف ہے جس نے اس سے خود بھی علم حاصل کیا، خود بھی فائدہ اٹھایا اور اس کی تعلیم لوگوں کو بھی دی۔ اور تیسری جو بنجر سرزمین ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس نے نہ خود دین کی طرف توجہ دی، نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قرآن پہنچ گیا گویا اس نے مجھ سے بالمشافہ سنا۔ تو یہ قرآن کو یہ ہمارے تک تو پہنچ چکا ہے، تو ہم سب بھی اس کے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے خود بھی ڈریں۔ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے اور ہم لوگوں کو بھی اس سے وارن کریں۔ یہ ہمارے لیے اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم اس سے ہم اس سے گائیڈنس لیں۔ اس کو اس سے قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم اس کو قرآن کو اٹھائیں اور اس کی قسمیں کھانی شروع ہو جائیں، یا ہم اس کو جو ہے اپنا برکت کے لیے صرف پڑھیں۔ برکت بھی ہے لیکن اس میں بک آف گائیڈنس ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ اس پرپس کے لیے استعمال نہ کرے اور دوسرے مقاصد جو ہے اس سے مطلب ان کے لیے ہم قرآن کو پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں کہ اس سے میں لوگوں کو خبردار کروں، اور پھر فرما دیا کہ ہم سب کے لیے بھی اسی لیے ہے۔
रबी बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिसके पास ये कुरान पहुंच जाए और अगर वो सच्चा पैरोकार रसूल है तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसको दूसरों तक पहुंचाए और लोगों को इससे वार्न करे, डराए। ठीक है। फिर फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के साथ जब वो तुम गवाही मांगते हो तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे ये भी कह दें कि क्या तुम लोग इस बात की शहादत देते हो जिनको तुम बुतों को अल्लाह के शरीक ठहराते हो, दूसरे लोग दूसरों को, उसके बारे में किसकी गवाही दोगे? ठीक है। तो इससे ये भी बात मालूम हो जाती है कि इस्लाम कबूल करने के लिए सिर्फ जबान से कलमा शहादा अटर कर लेना काफी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि जो इंसान अपने पिछले दीन पर हो उसको बातिल होने का एतराफ करे और इकरार करे और उससे बरात और बेजारी का इजहार करे। इसीलिए आता है ना अशहदु अल्ला इलाहा, पहले क्या है? ला, कि नहीं, मैं मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ठीक है। और फिर ये जो फरमाया कि और मैं इससे बिल्कुल बरी जिम्मा हूं जिससे तुम अल्लाह के शरीक ठहराते हो। और नंबर 20, अल्लज़ीना, वो जिन लोगों को आतैना, दी हमने, कि हम जिनको किताबा किताब या अरिफूना, वो पहचानते हैं, वो इसको यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कमा जैसा कि यारिफूना, वो पहचानते हैं अबनाअहुम, अपने बेटों को, अल्लज़ीना, वो जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम, अपनी जानों को, वापस हम वो ला नहीं युमिनून, ईमान लाते। क्योंकि ये कुफार मक्का जो थे, ये इनको मतलब कि वहाँ पे अहले किताब जो थे यहूद नसारा, उनके पास जाते और उनसे पूछते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और वो साफ इनकार कर देते थे कि हमारी किताब में तो कोई जिक्र ही है कि। ठीक है। तो जैसे अभी पीछे बताया, तो अल्लाह ताला फरमा रहे उनकी इस बात का भी जवाब दे दिया कि जिन लोगों को हमने किताब दी, इनके अहले किताब, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। ठीक है। तो उसमें दूसरा जो है, इब्ने जुरैज ने बयान किया कि अहले किताब में जो मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने कहा बखुदा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से ज्यादा पहचानते थे, क्योंकि वो हमारी किताब में आपकी सिफ्त और आपकी शनाख्त का जिक्र मौजूद है। ठीक है। और इसी तरह जो है, जो अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे, जो यहूदी उलमा में से थे, जो ईमान लेकर आए थे, जब जब उन्होंने ईमान कबूल किया, तो उनसे भी यही पूछा गया था कि आप हजरत उमर ने उनसे पूछा, तो उनके पास गए कि आप अल्लाह के नबी को पहचानते थे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उनकी वजाहत यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत, और उनको ऐसा लिखा हुआ है हमारी किताबों में जिसमें कोई शक नहीं। बाखुदा मैं तो अपने बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह के नबी को मैंने फौरन पहचान लिया। तो ये उलमा यहूद भी जानबूझकर कहते थे कि हम जो है नहीं पहचानते, हमारे यहाँ किताब में जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात पर चोट पड़ती थी, वो मानना नहीं चाहते थे। ठीक है। वह और मन कौन अज़लम, बड़ा जालिम है, मिम्मन, उस शख्स से जो इफ्तरा के बांधे, अल्लाही, अल्लाह पर, काजिबन, झूठ, औ या कज़बा, झुटलाए, भी आयाती, निशानियों को, ही उसकी यानी कि अल्लाह की, इन्ना, बेशक हु वो, इन्नहु, बेशक वो, ला नहीं, युफ्लिहु, फलाह पाते, फलाह पाएंगे, जालिमून, जालिम को, यानी कि नहीं वो निजात पाते। अल्लाह ताला ने फरमा दिया यहाँ पर कि उससे बड़ा जालिम शख्स कौन होगा। देखिए जुल्म क्यों कहा गया, क्योंकि जुल्म होता है ना किसी के ऊपर बहतान लगाना, आ, आ, मतलब कि किसी को उसका हक ना देना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि कौन उससे बड़ा जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। इफ्तरा का मतलब होता है चमड़ा काटना, झूठ गढ़ना, वो सच
کو جھوٹ کر کے بتانا، اللہ پر جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر دو جھوٹ کی بات کی گئی ہے جو وہ لگاتے تھے۔ نمبر ون کہ وہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اور اس کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، اور کہتے تھے کہ ان کی بتوں کی جو ہے عبادت کرنے کا ہمیں اللہ نے، ان کی نسبت حاصل کرنے کا ہمیں اللہ نے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ جھوٹ باندھتے تھے۔ دوسرا بہتان کیا کرتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے جو پڑھا تھا سورہ مائدہ میں، کہ جو انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، نہیں جو ان کے جو اینیملز انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ اور صائبہ اور حامی اور بسلا، کہ جن کے کسی کے کان چیر دیتے تھے، کوئی اونٹنیاں حملہ ہوتی تھی، تو ان جو چار نام ہم نے پڑھے تھے پیچھے، تو کہ یہ ان کو اور ان سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ حرام، ہمارے لیے حرام ہے کہ ان سے ہم نفع حاصل کریں، اس کو حرام کر دیا ہے، اور اس کی حرمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے، یہ ان کا دوسرا جھوٹ، another جھوٹ تھا۔ پھر یہود و نصارہ اللہ پر بہتان لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعتیں غیر منسوخ ہیں، اور انہوں نے ان کے نبیوں کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ خاص طور پر یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ نظر ان کا افطرا تھا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہمیں اگر آگ چھوئے بھی گی تو کچھ دن۔ بعض جاہل تو اس میں کہتے تھے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، یہ کتنے جھوٹ تھے جو اللہ پر گھڑتے تھے وہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نصارہ کا جھوٹ سب سے بڑا ٹرینیٹی کا، کہ اللہ ایک میں سے تیسرا ہے، اب یا کہ اللہ ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ہے، یا پھر یہ جو ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ سب جو ہے، اور کیا بلیو کرتے تھے کہ ہم میں بس ہم یہی ایک ہم ہی لوگ جائیں جنت میں جائیں گے، اور تو کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ انہوں نے ظلم کیا کہ اللہ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جھٹلایا، اور انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ کہی ہو، یہ بھی تو افطرا باندھنا ہے نا۔ ٹھیک ہے، پھر جو یہ کسی ایسی حدیث بیان کرنا جو صحیح نہیں ہے، اور اس کا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دینا، یہ بھی تو افطرا باندھنا ہے نا، جس کو فیبریکیٹڈ حدیث پیش کرنا۔ پھر جو یہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر دوسرے لوگوں کو اللہ کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس بتانا، تو یہ افطرا باندھنا ہے اس کا، اور بڑی وعید ہے کہ اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا ایسی باتیں کرنا جو اللہ کے نبی نے نہ کی ہوں، یہ بھی افطرا باندھنا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا باندھنا ہے۔ یہ بھی جھوٹ بولنا ہے کہ ایسا خواب کسی کو سنانا، کوئی انسان اپنا خواب کسی کے دوسرے شخص کو اس طرح بنا سنوار کر سنائے کہ دوسرا شخص کے واؤ اس کو کتنے سچے خواب آتے ہیں، یہ بھی لوگوں کے اوپر افطرا باندھنا ہوتا ہے، یہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا اپنی طرف سے کسی حدیث کی فضیلت بیان کر دینا، یا کسی آیت کی کہ اس کو اس طرح دفعہ پڑھ لو تو یہ جو ہے تمہارا کام ہو جائے گا، یہ بھی ایک جھوٹ باندھنا ہی ہوتا ہے۔ یا کسی نعت میں ایسا کہنا کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی کہ میرا ہاتھ ہے، نبی نے میرا ہاتھ تھاما، وغیرہ وغیرہ، یہ سب افطرا بازیاں ہیں۔ یا یہ بھی افطرا ہے، جھوٹ باندھنا ہے کہ گناہ کرتے جاؤ اور جو نہ کہتے جاؤ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ان چیزوں سے بچائے، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بھی انکار ہے، یہ جھوٹ باندھنا ہے، افطرا باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، اور ان کو ظالم کہا۔ وَيَوْمَ 22، اور جس دن نحشرو ہم اکٹھا کریں گے، ہم ان کو، ان سب کے سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے، للذین واسطے ان لوگوں کے، اشرکو جو شریک لاتے تھے، اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم شریک تمہارے،
الذین جن کو تھے تم تزعمون دعویٰ کرتے، ذا عین امیم زوم رکھتے۔ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ اب نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اکٹھا کریں گے، پھر ہم پوچھیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ بلاؤ نا تم اپنے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا کہ یہ ہماری نجات کرا دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ان کو بلاؤ نا اپنے شریکوں کو، کیا مدد کرے تمہاری، ٹھیک ہے۔ پھر لم نہ تکن ہوگا فتنتہم بہانہ ان کا، الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہیں گے، واللہ قسم ہے اللہ کی، ربنا ہمارے پروردگار کی، قسم ہے رب کی ہمارے پروردگار کی، ماں نہیں کننا تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں مطلب کہ اس دن بھی یہ جو ہے ان سے عذر نہ بن پڑے گا، اور بجائے کچھ چارہ نہ ہوگا، اور کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم نے تو کبھی شریک بنائے ہی نہیں تھے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم تو شریک ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے اور قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، اور اس کا جو ہے نا اس دن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس دن ان کا کوئی عذر پیش نہیں، ان کا کوئی عذر جو ہے بہانہ نہیں چلے گا ان کے پاس۔ قسم ہے ہمارے کہ ہم تو یعنی کہ جو کروڑوں بتوں کی پجاری، وہ بھی جو ہے اس دن یہی کہیں گے کہ ہم تو پوجا کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو شریک کرتے ہی نہیں تھے، جھٹلا دیں گے۔ انظر دیکھ، کیفا کیوں کر، کذبو جھوٹ بولا انہوں نے، اللہ اوپر، انفسہم اپنی جانوں کے، وضل اور کھویا گیا، انہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ، یفترون باندھ لیتے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن آپ مطلب کہ آپ دیکھیں گے کہ جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے اپنی جانوں پر، اس دن جن کے بارے میں یہ افطرا باندھتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور جو مطلب ان کے پاس جو بھی یہ جس چیز پہ بھی زوم کرتے تھے وہ سب جاتا رہے گا۔ اس دن اب بہت مطلب کہ سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ جو ہے اب مطلب کہ آگے ان کو انسان بہت بے بس پائے گا اپنے آپ کو، ان سب کو اپنے اعمال ان کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، اور جو مجرمین ہوں گے، ظالمین جو ہوں گے، ان کے سامنے ان کے اعمال نامے ہوں گے، اور ان کو آگ سامنے دکھے گی۔ اتنے آرگنائز کر کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، 50,000 سال کے دن کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اس دن عملوں کے اعتبار سے سب کے لیے دن ہوگا، ہر بندے کے دن، قیامت کا دن کی لمبائی اس کے عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ جنتی کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا جتنا ایک نماز کو ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس دن کی وحشت سے بچانا، آمین آمین آمین۔ حتیٰ قیامت کے دن حساب شروع ہی نہیں ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ لوگ تھک جائیں گے اس دن، اور جو ہے ان کی اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ویٹ نہیں کر سکتے، انتظار نہیں ہم سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اور زیادہ آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی جو ہے 50,000 سال کا جو ہے دن کا ایک دن ہوگا، انتظار کتنا لمبا ہوگا، سوچیں۔ قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے، اور من سے ہم ان کے، یعنی کہ ان میں سے بعض، من وہ ہے جو یستمعو کان دھرتا ہے، الا طرف کا تیری، وجعلنا اور ہم نے اعلیٰ اوپر قلوبی دلوں کے، ہم ان کے، اکنتن پردے، اکنہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو پردے میں ہو، ان یہ کہ یفقہو فقہ سمجھ، ان یہ کہ یفقہو وہ سمجھیں، ہو اس کو،
وفی اور بیچ آدانی کانوں کے ہم ان کے وقرا بوجھ ثقل و ان اور اگر یرو دیکھیں کل سب آیتن نشانیاں لا یؤمنون نہ ایمان لائیں بہا ساتھ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤ کا آئین تیرے پاس یجادلونا وہ جھگڑتی ہیں کا تجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولو کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا کافر ہوئے ان نہیں ہے ہذا یہ الا مگر اساطیر کہانیاں اساطیر مطلب کہ یہ پلورل ہے اولین پہلوں کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے مطلب کان ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں اور ان کو نہ سمجھ ہی نہ سکے اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیے کہ نہ سن سکے اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اساطیر الاولین ہے اللہ اکبر یہ جو مطلب کہ یہ جو قرآن کے منکر جو لوگ تھے اس میں ان کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے ہیں کہ ان کو سیدھی بات بھی سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے اور یہ قرآن کی بات کس کے دل پہ اثر ہوتی ہے جو تعصبات سے خالی دل ہوتا ہے اس کے دل پر قرآن کا اثر پڑتا ہے وہ اس بارش کی طرح ہوتی ہے جو ابھی پیچھے اگزامپل دی تو پھر ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے لیکن جو پہلے سے تعصبات بھرے دل لے کر قرآن سنے گا تو اس کو کیا سمجھ آئے گی اس کے دل پہ پھر پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں جیسے کانوں میں سنائی نہیں دیتا پھر جب بوجھ ہو کان بند ہو کوئی انفیکشن ہو جائے کان بند ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی رائٹ تو اسی طرح ان کے کانوں میں بھی بوجھ آ جاتے ہیں کہ ان کو صحیح بات حق بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں یہ کیفیت انسانی گمراہی کی انتہائی حالت ہے اور یہ کیفیت ہوتی کیوں ہے ضد تعصب خود غرضی سیلفش تکبر جب کوئی انسان اس میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اس کو اندھا بن جائے بہرا بن جائے تو اس کو سچائی کی حقیقت کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی اور یہ غور و فکر کرنے کے تیار ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی نا اس حق کی بات کو سے ایک قسم کی جیسے مطلب کہ ان کو حق بات نہیں سمجھنا نظر آتی ہے نہ سنائی دیتی ہے نہ ان کے دل پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یہ لوگ خود بھی آگے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں وہم اور وہ اور جب ان کے مطلب یہ جو کافر ہیں یہ پھر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں بحثیں کرتے ہیں خود بھی قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ ایسا رویہ حق اور ناحق مطلب کہ نہیں رہا بلکہ ضد اور دشمنی کی وجہ بن جاتی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو کہتے یہ تو پرانی یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور اسی طرح جو ہے ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نضر بن حارث جو تھا یہ عراق گیا اور اس نے وہاں سے قصے کہانیاں لے کر آیا اور سب سے پہلے جو کام اس نے کیا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو من گھڑت کہانیاں سناتا تھا اور جو ہے لوگوں کو اس کا عادی بنایا کیوں تاکہ لوگ جو ہے قرآن نہ سنیں مطلب اس کی کہانیوں میں لگ جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیں کہانیاں ہی نہ مطلب یہ کہانیاں سناتا تھا تو ایک دن ابو جہل اس کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا کہ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا سناؤ بھائی آپ کے سامنے جو ہے اس نے کیا کہا نبی کی جو بات تھی وہ کیا کہہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اس نے مذاق خیز انداز میں ابو جہل نے کہا کہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پوچھے کہ کیا باتیں تھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پرانی قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں کیونکہ وہ خود قصے کہانیاں بیان کرتا تھا نا تو اس نے قرآن کو بھی قصے پہلی لوگوں کی قصے کہانیاں ہی کہہ دیا اساطیر الاولین
वहुम और वो यनहौना मना करते हैं, नून हा या रूट लेटर्स हैं, अनहु उससे, वयन औना और वो दूर करते हैं, अनहु इससे, व और इन नहीं, युहलिकुना हलाक करते, इल्ला मगर अनफुसहुम जानों को अपने, व और माँ नहीं यशऊरून वो इसका शऊर ही रखते। ऐसे लोग होते हैं जो खुद भी कुरान सुनने से रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं, कहते हैं छोड़ो क्या जरूरत है दर्स में जाने की, अरे वही पुराने किस्से कहानियां बयान करते हैं, 1000 दफा वही बार बार रिपीटेडली बयान होती हैं, तो छोड़ो क्या जरूरत है, अपना लेट्स गो समवेयर एल्स। आज के दौर में भी यही बातें होती हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना खुद कुरान से खुद भी दूर होते हैं, ना खुद सुनते हैं, ना दूसरों को भी रोक देते हैं, और जो है ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपनी जानों को हलाकत में डालते हैं और उनको इस बात की खबर भी नहीं होती, वो उनको शऊर भी नहीं है कि वो कितना गलत काम करें। वलव व और लव काश, तरा तो देखे, जब वो केफू वो खड़े किए जाएंगे अल्लाह ऊपर नारी आग के, फ़क़ालू बस कहेंगे, या लैतना है काश हम, नुरद्दू नुरद्दू के फेरे जाएं, वला और ना नुकज़िबा झुटलाएं, भी आयाती निशानियां, रब्बिना रब अपने की को, व नकूना और हम हों मिनल मुमिनीन ईमान लाने वालों में से। क़यामत के दिन ऐसे लोगों का हशर बता दिया कि क्या होगा, कि अल्लाह ताला फरमाने काश तुम उनको उस वक्त देखो जब ये दोज़ख के किनारे किनारे खड़े किए जाएंगे और कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि ए काश हमें दुनिया में एक मौका मिल जाए, हम एक दफ़ा वापस लौटा दिए जाएं, ताकि हम अपने परवरदिगार की आयतों की तकज़ीब ना करें और हम ईमान ले आए, हम मोमिन हो जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बस उस वक्त तो कोई फायदा नहीं है। उस वक्त तो जब जब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि जो कोई इंसान मरने के बाद तो दोबारा जिंदगी उसको मिल ही नहीं सकती, मतलब दोबारा तो दुनिया में आ ही नहीं सकता। तो अभी हमारे पास वक्त है, जो करना है हम कुरान सुनने अभी सुने, कुरान से ये फायदा लें अभी लें। जब हम मर जाएंगे तो फिर तो मौका नहीं मिलेगा, तो अभी वक्त है। पल बल्कि बदाला जाहिर हो गया, हम वास्ते उनके, बदा जाहिर हो गया लहम वास्ते उनके, माँ जो कानू थे, युखफूना वो छुपाते, मिन कबलू इससे पहले, वलाऊ और अगर रुद्दू वो फेर दिए जाएं, लादू तो अलबत्ता फिर जाएं, लिमा लिमानुहु तरफ उस चीज की कि जो मना किए गए हैं, वह और इन्ना बेशक हम वो लकाज़िबून अलबत्ता झूठे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने इसको ला काजिबुन नहीं पढ़ना, लकाजिबुन लकाजिबुन लकाजिबुन, अगर आपने इस लाम को लंबा करके पढ़ लिया तो इसका तर्जुमा बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अभी तो इसका मतलब है ना यकीनन, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस दिन क़यामत के दिन जब ये कहेंगे कि हमें एक दफ़ा काश वापस लौटा दिया जाए, तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब तो जो कुछ पहले छुपाया करते थे आज तो उन पर जाहिर हो गया। असल चीज़ तो ईमान बिल गैब था, जब तुमने उस वक्त ईमान नहीं लेकर आए, अब तो क़यामत का दिन है, अब तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं, अब तुम्हारा ईमान लाना कोई फायदा नहीं देगा। अब तो जाहिर हो गया, अब दुनिया में तुम कहते हो चाहते हो कि तुम वापस लौटा दिए जाओ तो तुम बड़े अच्छे काम करोगे, ईमान ले आओगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब भी अगर दुनिया में तुम्हें वापस लौटा दिया जाए, तो तुम वही करोगे जिन कामों से तुम्हें मना किया गया था, तुम फिर जाके वही करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी और कुछ शक नहीं कि ये झूठ, क्योंकि तुम हो ही झूठे, ठीक है। तो मतलब एक तो उनको वापस लौटाया जाएगा नहीं, लेकिन सपोज अगर उनको लौटा भी दिया जाए तो ये उनके लिए वो वापस जाके अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो फिर वही करेंगे जिस चीज से इनको रोका गया था, मना किया गया था। वक़ालू और वो कहा उन्होंने, इन
نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، اس لیے کیونکہ وہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، ان نہیں ہیا یہ الا مگر حیاتو زندگی نہ ہماری دنیا کی، وہ اور ماں نہیں نحنو ہم بھی مبعوثین اٹھائے جانے والے۔ اب ان کا یہاں پر اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیونکہ ان کا تیسرا جو تھا، مطلب کہ مکہ کے لوگوں کا تین ہی بڑے پرابلمس تھے نا، کہ ایک اللہ کو واحد نہیں مانتے تھے، اور دوسرا جو ہے رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، اور تیسرا ان کا تھا کہ آخرت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے آخرت نہیں ہونی، بس جو بھی زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے، دیٹس اٹ، بس یہاں پہ جو ہے ختم ہو گئی زندگی تو ختم، پھر اس کے بعد کوئی دوبارہ لائف نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا ان کا کانسیپٹ، اس کو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی جو ایتھیسٹ لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، یا مطلب کہ وہ اسی بات کے منکر ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، بس انسان مر گیا، ختم زندگی، دنیا کی زندگی ختم، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو بلیو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آخرت پہ یقین ایمان لے آئے تو پھر تو وہ ان کو اپنے اعمال کی فکر لگ جائے گی، پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مطیع بن جائیں گے، اسی وجہ سے تو ایمان نہیں لاتے، اور یہی ان کا پرابلم تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے جو زندگی، مرنے کے بعد ہم پھر دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ولو، اور اگر کاش، ولو اور کاش کے طرح تو دیکھے، جب وہ کیفو کھڑے کیے جائیں گے اللہ اوپر ربہم اپنے رب کے، قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لیسا نہیں ہاذا یہ بالحق حق، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، وربنا قسم ہے رب کی ہمارے، قالا اللہ فرمائے گا فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بیما بسبب اس چیز کے، کنتم تھے تم تکفرون تم انکار کرتے، تم کفر کرتے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ جب یہ کاش کہ آپ دیکھیں کہ وہ وقت کہ جب اللہ کے حضور سب کو وہ کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ پوچھے گا ان سے کہ فرمائے گا کہ جب دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، جب ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا جس کو وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ فرمائے گا کہ اب بتاؤ، دوبارہ تم جی اٹھایا ہے تم کو، تو کیا تمہارا یہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، اور قسم ہے پروردگار کی بالکل برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے، اب اس عذاب کے مزے کو چکھو۔ تو یہ اس دن کا بتا دیا، کیونکہ دیکھیے اس دن قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا نا، اس دن کسی انسان سے 5 سوال کیے جائیں، 3 سوال تو جب سے انسان مرتا ہے اس کو قبر میں مطلب منکر نکیر فرشتے آ کے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا، تو اس کے بعد جو 5 سوال حشر کے دن ہوں گے، اور وہ کوئی اس 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا، کہ وقت کہاں گزارا، زندگی کہاں گزاری، جوانی کیسے گزاری، منی کیسے کمائی، اور کیسے اس کو خرچ کیا، اور وقت کیسے گزارا۔ تو یہی باتیں ہیں، اور یہ باتیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ آج آخرت پر ہم یقین رکھ لیں گے تو ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں گے، اگر آج ہم نے اس کی پرواہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، کیونکہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر ان سے کہا جائے گا جب وہ کھڑے ہوں گے آگ کے پاس، اور وہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ یقین کرتے ہو کہ نہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر، تو وہ کہیں گے ہاں ضرور، لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب جو ہے تم جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، اپنی زندگی میں کرتے تھے، اب اپنے عذابوں کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رہنمائی، ہماری آنکھیں کھول دے۔ قرآن جو ہے یہ بہت ہی کتاب ایسی ہے کہ اس نے اگر ہم اس کے ساتھ
اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔